बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। जिन लोगों ने अकाउंटेंट के लिए जो लोकल गवर्नमेंट में 97 पोस्ट आई थी, उनके लिए आज बहुत ही अहम तरीन लेक्चर मैं अपलोड कर रहा हूँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का, यानी अगलात की दुरुस्त की। आपको पता है कि जब भी हम कोई गलती करते हैं, मिस्टेक करते हैं, तो कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनको हम जो है उसके ऊपर कुछ लगा देते हैं या उसको मिटा कर कुछ और लिख देते हैं, तो वो रेक्टिफाई हो जाती है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं, जो गलतियां हो जाती हैं हम उनको ठीक नहीं करते, बल्कि उसको वैसे का वैसे रहने देते हैं और उनको ठीक करने के लिए हम मज़ीद तब्दीलियां करते हैं। तो ऐसी जनाब जो गलतियां हो जाती हैं, सरजद हो जाती हैं, आपसे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रजिस्टर के ऊपर आप कोई रिकॉर्ड लिख रहे हैं और आपसे गलती हो गई है, तो आप उसको मिटा कर उसकी जगह आप जनाब वाला जो है उसको रेज़र के मतलब इस्तेमाल करके कुछ टेप वगैरह लगा कर आप उसको गलती को दुरुस्त कर सकते हैं। बहुत ही आसान काम है। तो लेकिन जो अकाउंटिंग के अंदर गलतियां हो जाती हैं उनको हम कभी भी हाईलाइट नहीं करते, कभी भी उनको नहीं हम उनको इरेज नहीं करते, और बल्कि इनकी जो है एंट्रियां करते हैं, मज़ीद जनरल एंट्रीज करते हैं जिसके उसको रेक्टिफाई किया जाता है। आपको पता है एक बंदे ने मतलब है कि मशीनरी को सेल किया, मशीनरी सेल की है पैसों के ज़रिए से, तो कैश डेबिट हो जाएगा और मशीनरी क्रेडिट हो जाएगी। तो अब पैसों की जगह उस बंदे का नाम लिखा गया, फॉर एग्जाम्पल अली डेबिट और कैश क्रेडिट, मशीनरी क्रेडिट, या कैश डेबिट और सेल क्रेडिट। तो ये एक मिस्टेक है। हालांकि मशीन सेल की है आपने, तो कैश डेबिट और मशीन क्रेडिट होना चाहिए थे, लिखा गया है कि कैश डेबिट और सेल क्रेडिट। तो ये एक गलती हो गई। अब इस गलती को इसको कहते हैं रॉन्ग एंट्री। दुरुस्त एंट्री क्या होनी चाहिए थी? हम पहले वो एंट्री पास करेंगे कि दुरुस्त एंट्री होनी चाहिए थी कि कैश अकाउंट डेबिट और मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। उसके बाद ये दोनों एंट्रियां पास करने के बाद आप क्या करते हैं? रेक्टिफाई एंट्री करते हैं। इन दोनों एंट्रियों को आपस में आप मिक्स करते हैं और वो रेक्टिफाई हो जाती है। तो जनाब जो लेक्चरार आपको पता है कि जो अकाउंटिंग की सीट्स आई हुई हैं, 97 पोस्ट अकाउंटेंट की सीट्स आई हुई हैं, इसके अलावा भी आपको पता होना चाहिए कि आगे बहुत सी लेक्चरार की जॉब आ रही हैं। उम्मीद है कि शायद कल जो है संडे के अखबार में वो आ जाएँ। तो उसमें जो लेक्चरार कॉमर्स का सब्जेक्ट होगा उसकी तैयारी के लिए भी ये लेक्चर बहुत ही अहम है। तो जनाब जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर कौन कौन से अहम पॉइंट हैं जिनको हम देख सकते हैं। आपको पता है कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री हमें पक्का पता चलता है कि हमारे से गलती हो गई है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन होती है, ट्रांजैक्शन के बाद हमारे पास उसकी हम जनरल एंट्री पास करते हैं, जनरल एंट्रीज के बाद हम उसके लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद हम उसको ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। अब ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कोई मिस्टेक आ जाती है या ट्रायल बैलेंस के अंदर टोटल उसका बैलेंस नहीं हो रहा, तो इसका मतलब पीछे कोई ना कोई मिस्टेक्स है। और कुछ गलतियां ऐसी भी होती हैं जिनके ऊपर वो टोटल बिल्कुल ठीक होता है, उनका ट्रायल बैलेंस जो होता है वो एग्री हो जाता है, लेकिन वो एंट्री गलत होती है। तो वो जनाब वाला आज हमने इसको डिस्कस करना है। बहुत ही अहम तरीन ये टॉपिक है हमारा। और बहुत से ऐसे लोग जो मतलब है जिन लोग एमएससी कर जाते हैं लेकिन उनको ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की समझ नहीं आती, लेकिन अगर वो आज का ये लेक्चर पूरा सुन लेंगे इंशाअल्लाह ताला उनको ज़िंदगी भर ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अगलात की दुरुस्ती कभी भी नहीं भूलेगी। तो जनाब आपको मैं बता दूं कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कौन कौन से अहम पॉइंट है जो आज हमने डिस्कस करने हैं और एंट्रियाँ उनकी कैसे कैसे करनी है। तो आइए चलते हैं। लेकिन सबसे पहले जो लोग ऐसे लोग जो सिर्फ चैनल के ऊपर लेक्चर सुनते हैं, वो सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते और इसके अलावा कमेंट्स नहीं करते, उनसे ये गुजारिश है कि वो जनाब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक्स भी किया करें और कमेंट्स भी किया करें। तो जनाब चलते हैं आज के अहम पॉइंट टॉपिक की जानिब। जी हाँ, ये जनाब आपके सामने है जिसको आज हमने डिस्कस करना है। जी हाँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, अगलात की दुरुस्तियाँ। तो जनाब पहले नंबर पर है एरर ऑफ कमीशन, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पर है एरर ऑफ प्रिंसिपल। तीसरे नंबर पर है कंपनसेटिंग एरर। चौथे नंबर पर एरर ऑफ कमीशन। पाँचवें नंबर पर एरर ऑफ कास्टिंग। छठे नंबर पर एरर ऑफ पोस्टिंग। सातवें नंबर पर एक हमने डिस्कस करना है सस्पेंस अकाउंट।
تو یہ جناب آج ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور ہم اس کی باقاعدہ انٹری کر کے کریں گے کہ مطلب اس کا کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جناب، آپ کے سامنے یہ موجود ہے ایرر آف اومیشن کیا چیز ہے. ایرر آف اومیشن آپ کو پتہ ہے کہ ایسی غلطی ہوتی ہے جو کہ بالکل نظر انداز کر دی جاتی ہے. یعنی کہ آپ کی ٹرانزیکشن کے اندر ایک انٹری موجود ہے، اس کا نہ تو جنرل لیجر میں کوئی ریکارڈ ہے، نہ ہی اس کا لیجر میں ہے، نہ جنرل انٹری ہے. تو جناب اگر ایسی انٹری آ جائے گی تو اس کا تو ٹرائل بیلنس تو ٹیلی ہو جائے گا، ٹرائل بیلنس ایگری ہو جائے گا. ادروائز اس میں جب آپ انٹری ہی نہیں ڈالی تو یہ ایک بہت بڑی مسٹیک ہے. جی ہاں، پہلے نمبر پہ جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے آج وہ جناب ہمارے پاس ہے ایرر آف اومیشن. ایرر آف اومیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ بھول چوک کی غلطیاں. مطلب جب آپ جنرل میں انٹری کرنا بھول جاتے ہیں. آپ دیکھیں جب آپ جنرل میں ایک ٹرانزیکشن آپ کے پاس موجود ہے اور آپ اس کی انٹری ہی ریکارڈ نہیں کرتے تو اس کا نہ تو لیجر میں کوئی ریکارڈ ہوگا، لیجر میں ریکارڈ نہیں ہوگا تو ٹرائل بیلنس میں بھی کوئی نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک اماؤنٹ نہ ڈیبٹ ہوئی ہے نہ کریڈٹ ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹرائل بیلنس آپ کا ایگری ہو جائے گا، ٹرائل بیلنس ٹوٹل بیلنس ہو جائے گا. لیکن غلطی آپ کی یہ ہے کیونکہ یہ بھول چکی غلطی ہے، اس میں ڈیبٹ اور کریڈٹ جو ہے اماؤنٹ کم ہو جائے گی لیکن ٹرائل بیلنس ایگری ہو جائے گا. تو اس کو کہتے ہیں مطلب ریکارڈ کا نہ ہونا، ریکارڈ جو ہے آپ کے پاس انٹری ریکارڈ نہ کرنا، تو اس کو کہتے ہیں بھول چکی انٹری. تو اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں، اس کے لیے سمپل آپ ڈائریکٹ انٹری کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کسی بندے سے کیش لیا تھا تو کیش ریسیوڈ فرام علی، کیش ریسیو فرام علی کو ریکارڈ میں آ نہیں رہا جناب، تو آپ سمپل انٹری کر دیں کیش ڈیبٹ علی کریڈٹ. اس کے لیے ریکٹیفیکیشن انٹری پاس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس اس کے لیے یہ یاد ہونا چاہیے کہ جب آپ مکمل طور پر انٹری کرنا بھول جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر ایرر آف اومیشن بھول چکی جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کے اندر بھی پھر دو ٹائپس ہوتی ہیں ہماری. ایک ہوتا ہے کمپلیٹ ایرر، ایک ہوتا ہے جناب پارشل ایرر. کمپلیٹ ایرر کیا ہوگا کہ when any transaction is omitted to record in general and posted into general ledger. یعنی کہ جب آپ مکمل طور پر بھول جاتے ہیں کہ آپ نے کچھ لکھا ہی نہیں ہے انٹری میں، نہ جنرل میں نہ ہی لیجر میں. اس کے بعد ایک پارشل ایرر ہوتا ہے. پارشل ایرر کیا ہوتا ہے، اٹ از اے ٹرانزیکشن از ریکارڈڈ ان جنرل اینڈ اومیٹڈ ٹو بی پوسٹڈ ان لیجر. یعنی آپ کے پاس ٹرانزیکشن تھی، آپ نے اس کی جنرل انٹری بھی پاس کی لیکن اس کو جنرل انٹری سے آگے لیجر کے اندر آپ پوسٹ کرنا بھول گئے. یہ اب آپ دیکھیں اس کو کہتے ہیں پارشل ایرر. جب آپ بالکل ریکارڈ نہیں کریں گے نہ جنرل میں نہ لیجر میں تو اس کو کہتے ہیں کمپلیٹ ایرر. اور جب آپ جناب والا جنرل انٹری پاس کریں گے لیکن آپ لیجر میں اس کو نہیں ریکارڈ کریں گے تو جناب وہ کیا بن جائے گا، پارشل ایرر. تو ایرر آف اومیشن کے اندر یہ چیزیں ہیں جو میں نے آپ کو بتا دی. ان کا ریکٹیفائی نہیں ہوتا بلکہ ان کو سمپل طریقے سے آپ نے اس کی انٹری کر دیں گے، جنرل انٹری. جناب آگے چلتے ہیں، یہ ہمارا پہلا پوائنٹ تھا. دوسرے نمبر پہ چلتے ہیں. جی ہاں، دوسرے نمبر پر ہے ایرر آف پرنسپل. ایرر آف پرنسپل کا مطلب ہوتا ہے اصول اور ضوابط کی غلطیاں. جی ہاں، اس کے اندر آپ کو پتہ ہے بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے کہ ہمارے کچھ ایسے ایٹم ہوتے ہیں جو ریونیو ٹائپ کے ہوتے ہیں اور کچھ ایسے ایٹم ہوتے ہیں جو کیپٹل نیچر کے ہوتے ہیں. اب ہم نے جناب والا فار ایگزامپل ایک مشینری کو پرچیز کیا ہے، جنرل انٹری کیا بنے گی، پرچیز مشینری فار کیش. انٹری بنے گی مشینری ڈیبٹ کیش کریڈٹ. لیکن ہم نے کیا انٹری کر دی ہے غلطی، ہم نے لکھ دیا پرچیز ڈیبٹ کیش کریڈٹ. حالانکہ مشینری ایک کیپٹل نیچر ہے تو کیپٹل کے مطابق، کیپٹل اصول و ضوابط کے مطابق ہم نے اس کو ریکارڈ کر لیا ریونیو نیچر پہ. تو جناب یہ ایک ہماری انٹری ہو جائے گی غلط انٹری ہو جائے گی. تو اس کو چیک کرتے ہیں جناب. جی ہاں، یہ آپ کے پاس انٹری ہے پرچیز مشینری فار کیش ₹50,000. یہ ایک انٹری ہے. اب دیکھیں مشینری جو ہے وہ ہمارا کیپٹل آئٹم ہے تو ہم نے جو غلط انٹری ریکارڈ کی ہے، ہم نے انٹری غلط، صحیح انٹری کیا ریکارڈ کرنی چاہیے تھی، اکاؤنٹنٹ کو صحیح انٹری ریکارڈ کرنی چاہیے تھی کہ مشینری ڈیبٹ کیش کریڈٹ. لیکن اس نے کیا ریکارڈ کی، اس نے ریکارڈ کی جناب پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ 50,000 سے اور کیش کریڈٹ 50,000 سے. اب یہ انٹری ایک غلط ہے، اس کو اب آپ کیا کہیں گے، رانگ انٹری.
یہ رانگ انٹری ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب آپ نے یہ ہے رانگ انٹری آپ کے پاس. اب آپ نے اس کی جو کریکٹ انٹری ہے، جو صحیح انٹری ہے وہ پاس کرنی ہے. اس کو صحیح کرنے کے لیے یعنی آپ کے پاس، آپ ایک ایڈیٹر ہیں، آپ کے پاس یہ انٹری آ گئی ہے، یا آپ ایک اکاؤنٹنٹ ہیں اور آپ کو پتہ چل گیا کہ میں نے یہ انٹری کر لی ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو جتنے بھی کھاتے وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر جتنی بھی انٹریاں وغیرہ پاس کی جاتی ہیں اس کے لیے باقاعدہ ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اور اس سافٹ ویئر کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے انٹریاں پاس کرنی ہوتی ہیں. تو جناب اب سافٹ ویئر میں تو ہم اس کو مٹا بھی نہیں سکتے، اس کے اوپر ہم کوئی مطلب چیز لگا بھی نہیں سکتے کہ جناب یہ والا یہ ختم ہو جائے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ بھائی اور انٹریاں پاس کرتے ہیں جس سے جناب آپ کی جو ہے ریکٹیفائی ہو جاتی ہے. اب جب آپ کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ جناب میری انٹری یہ غلط ہے، تو آپ سب سے پہلے اپنے ذہن میں بٹھائیں گے کہ اصل میں اس کی صحیح انٹری کیا ہونی چاہیے تھی. تو آپ یہاں لکھیں کریکٹ انٹری. کریکٹ انٹری کیا ہونی چاہیے تھی؟ کریکٹ انٹری ہونی چاہیے تھی مشینری اکاؤنٹ ڈیبٹ، مشینری اکاؤنٹ ڈیبٹ 50,000 سے اور کیش اکاؤنٹ کریڈٹ 50,000. یہ ہونی چاہیے تھی کریکٹ انٹری. اب بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ رانگ انٹری ہے اور میں نے کریکٹ انٹری یہ کرنی تھی. اب میرے پاس تو کوئی آپشن نہیں رہا. اب میں کیا کروں گا؟ اس کی ریکٹیفائی انٹری کروں گا، جس کو ہم ایڈجسٹنگ انٹری بھی کہہ سکتے ہیں. تو ریکٹیفائی انٹری کیسے کریں گے جناب؟ آپ نے ایک کام کرنا ہے. جی ہاں، آپ نے کیا کرنا ہے جناب؟ یہاں پر آپ نے پاس کرنی ہے ریکٹیفائی انٹری. ریکٹیفائنگ انٹری. اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آپ کی یہ درست انٹری ہے، یہ غلط انٹری ہے. اب یہاں ریکٹیفائی ہو رہی ہے. درست انٹری کیا ہے؟ درست انٹری جناب ڈیبٹ پہ مشینری ہونی چاہیے تھی. آپ اس کو بھی ڈیبٹ لکھیں گے. مشینری اکاؤنٹ ڈیبٹ 50,000. اب کیا کریں گے آپ؟ جب بھی آپ کے پاس کوئی اس طرح کی پرابلم آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں جی غلطی کہاں پر ہے؟ غلطی جناب ڈیبٹ میں ہے. یہ دیکھیں پرچیز لکھی گئی ہے، ڈیبٹ میں غلطی ہے نا. اسی کو آپ ریورس کر دیں اس میں. تو یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ پرچیز اکاؤنٹ کریڈٹ، پرچیز اکاؤنٹ کریڈٹ 50,000. تو اب آپ کی یہ انٹری جب کریکٹ ہو جائے گی تو آپ کے تمام لیجر بیلنس سارے کچھ کمپلیٹ صحیح ہو جائیں گے. تو یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے جناب. اب آپ نے کیسے کرنا؟ آپ کے اندر پیپر میں بھی پوچھی جا سکتی ہے، آپ کے اندر انٹرویو کے اندر بھی پوچھا جا سکتا ہے جی آپ یہ انٹری ریکٹیفائی کر کے دکھائیں. تو جناب آپ یاد رکھیے گا انٹری کو ریکٹیفائی کرنے کا کیا طریقہ کار ہے. میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ رانگ انٹری پرچیز مشینری فار کیش. آپ نے مشینری پرچیز کی ہے کیش دے کر، آپ نے انٹری غلط یہ ریکارڈ کی ہے کہ پرچیز ڈیبٹ کیش کریڈٹ. حالانکہ انٹری درست کیا ہونی چاہیے تھی کہ مشینری ڈیبٹ کیش کریڈٹ. اب آپ نے ریکٹیفائی کیسے کرنا ہے؟ دیکھیں غلطی کہاں پر ہے؟ غلطی ہے ڈیبٹ میں. ڈیبٹ یہاں پرچیز کی جگہ مشینری آنی چاہیے تھی. اب آپ نے جو کریکٹ انٹری کی ہے، کریکٹ انٹری کو آپ ریکٹیفائی میں لکھیں گے، لیکن اس کی جو ڈیبٹ ہوگی وہی والی آپ کریڈٹ ہیڈ پہ لکھیں گے. اب دیکھیں ڈیبٹ میں جب ریکٹیفائی کرتے ہیں تو مشینری اکاؤنٹ ڈیبٹ، اور کریڈٹ میں یہ والا اکاؤنٹ کریڈٹ ہو جائے گا پرچیز اکاؤنٹ کریڈٹ. تو یہ ہمارے پاس ایک کریکٹ انٹری ہو جائے گی جو کہ بہت ہی آسان ہے، اتنی مشکل نہیں ہے. تو یہ جناب آپ کے پاس امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اس کی آگے چلتے ہیں. جی ہاں، نیکسٹ ہے ہمارے پاس جناب کمپنسیٹنگ ایرر. کمپنسیٹنگ ایرر کیا ہوتا ہے جناب؟ ایرر دیٹ کینسل ایچ ادر. کیسے مطلب؟ یہ بہت ہی آسان ہے. دیکھیں جی، آپ اکاؤنٹنٹ ہیں، آپ کے پاس پیسہ آیا، آپ نے پیسہ ریسیو کیا ہے علی سے، یا آپ نے علی کے پیسے تھے اور آپ نے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں ڈالنے تھے. آپ اکاؤنٹنٹ ہیں، بینک میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو علی نے پیسے آ کے دیے ہیں، میرے اکاؤنٹ میں جمع کر دیں، ڈیبٹ کر دیں میرے اکاؤنٹ میں، یا اس کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ کر دیں، جو بھی ہوتا سسٹم ہے بینک جو ہے اس کو ڈیبٹ کرتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ علی کے جو پیسے تھے وہ جناب علی کے اکاؤنٹ کی بجائے شان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے. یہ ایک ایرر، اس کو کہتے ہیں کمپنسیٹنگ ایرر. کمپنسیٹ کر دینا، ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ جب آپ ایک بندے کے پیسے دوسرے کو دے دیتے ہیں، دوسرے کے تیسرے کو دے دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کمپنسیٹنگ. اب علی کے پیسے جب شان کے اکاؤنٹ میں جمع ہو جائیں گے تو اس کو یہ انٹری آپس میں کینسل ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ مثلاً کیسے؟ دیکھیں جی، علی کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہونے تھے تو کیا ہونا تھا؟ ایکچولی ہونا یہ تھا کہ بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ
اور علی اکاؤنٹ کریڈٹ. یہ اصل میں انٹری ہونی چاہیے تھی. انٹری کیا ہو گئی؟ انٹری ہو گئی علی کی جگہ شان آ گیا، یعنی کہ شان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے گئے. یہ شان کے اکاؤنٹ میں جب ڈال دیے گئے ہیں جناب، تو اب کیا کریں؟ جب شان کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے گئے ہیں تو شان اکاؤنٹ جو ہے یہاں پر کریڈٹ ہو رہا ہے. یہ جناب شان لکھ دیتا ہوں کیونکہ اندھیرے میں نظر نہیں آ رہا. تو شان اکاؤنٹ کریڈٹ ہو رہا ہے. اب انٹری کیا کریں گے؟ ریورس کر دیں گے. کیسے؟ اچھا، انٹری صحیح کیا ہونی چاہیے تھی؟ صحیح یہ ہونی چاہیے تھی کہ بینک اکاؤنٹ ڈیبٹ اور علی اکاؤنٹ کریڈٹ، یہ انٹری صحیح ہونی چاہیے تھی. اب یہیں پر آپ کیا کریں گے؟ ریکٹیفائی انٹری پاس کریں گے. یہیں پہ کیا کر دیں گے؟ آپس میں ایک دوسرے کو کینسل کریں گے. کیسے کینسل کریں گے جناب؟ دیکھیں کیا انٹری ہو جائے گی؟ شان ڈیبٹ ہو جائے گا اور علی کریڈٹ ہو جائے گا. اس کا کیا مطلب؟ میں نے بتایا کہ ایرر دیٹ کینسل ایچ ادر، آپس میں کینسل ہو گیا. دیکھیں اب شان کو ڈیبٹ کرنے سے شان کے پیسے اکاؤنٹ میں سے ڈیبٹ پیسے نکل گئے، اور علی کو کریڈٹ کرنے سے علی کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہو گئے، ریکٹیفائی ہو گئی. تو یہ جناب اس کو کہتے ہیں کمپنسیٹنگ ایرر، یعنی کہ ایک بندے کے پیسے جب دوسرے بندے کے اکاؤنٹ میں چلے جائیں اس کو کہتے ہیں کمپنسیٹنگ ایرر. آگے چلتے ہیں ایرر آف کمیشن. جی ہاں، آگے میں نے لکھا ہے جناب ایرر آف کمیشن. اس کو کہتے ہیں میتھمیٹیکل ایرر. آپ کو پتہ ہے کہ ایرر آف کمیشن کے اندر کون سی مسٹیک ہو سکتی ہے؟ رائٹنگ رانگ اماؤنٹ ان بکس، پوسٹنگ این اماؤنٹ ان رانگ اکاؤنٹ، posting wrong amount in ledger, posting an amount and wrong side, wrong balance of account. تو یہ جناب ایرر آف کمیشن کی غلطی. جی ہاں، اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ کے پاس جناب والا ایک آپ نے اماؤنٹ لکھنی تھی 1000 روپیز، آپ نے ایک صفر کم لگا دی، آپ نے اس کو جناب 100 روپی لکھ دیا. آپ نے 10,000 لکھنی تھی، جناب ایک صفر زیادہ لگا دی، 1 لاکھ لگا دیا. تو یہ جناب ایرر آف کمیشن ہوتا ہے. اس میں نے آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیا کہ ہمارے پاس جناب والا رانگ اماؤنٹ ہو سکتی ہے، رانگ اکاؤنٹ ہو سکتا ہے، رانگ پوسٹنگ ہو سکتی ہے، اور رانگ سائڈ ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ رانگ بیلنس اکاؤنٹ ہو سکتا ہے. تو یہ جناب ہمارے وہ ایرر تھے جو ویری امپورٹنٹ تھے، جن کو ہم نے ڈسکس کیا. اس کے بعد ہمارے پاس آخری ہے جو کہ بہت ہی اہم ہے جناب، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ انٹرویو کے لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے، آپ کے MCQ کے لحاظ سے بھی بڑا اہم ہے، بہت ہی اہم ہے جناب. پڑھتے ہیں سسپینس اکاؤنٹ. جی ہاں، سسپینس اکاؤنٹ کیا چیز ہوتی ہے جناب؟ اگر آپ سے انٹرویور آپ سے ممبر آف PPSC پوچھتا ہے کہ واٹ از سسپینس اکاؤنٹ. جی ہاں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سسپینس اکاؤنٹ 2 وجہ سے اوپن کیا جاتا ہے. جب آپ جناب ٹرانزیکشن ہوتی ہیں آپ کے پاس، آپ اس کی جنرل انٹریز پاس کرتے ہیں، جنرل انٹریز کے بعد جناب اس کے لیجر بناتے ہیں، لیجر کے بعد ٹرائل بیلنس بناتے ہیں. اب ٹرائل بیلنس جب آپ پہنچتے ہیں تو ٹرائل بیلنس کے اوپر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب ٹرائل بیلنس جو ہے وہ ٹوٹل صحیح نہیں آ رہا. ڈیبٹ اگر 5 لاکھ آ رہا ہے تو کریڈٹ جناب 4,80,000 آ رہا ہے. اگر ڈیبٹ کم آ رہی ہے، کبھی کریڈٹ زیادہ ہو جاتا ہے، تو یہ نہیں کہ آپ کا جو ٹوٹل بیلنس ہے وہ ایگری نہیں ہو رہا، وہ پورا صحیح نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ آپ کو پاس دوسرا وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ڈاؤٹ فل ایٹمز آ جاتا ہے. کوئی ایسا آپ کو ڈاؤٹ آ جاتا ہے کہ یار یہ تو بندہ آیا ہی نہیں ہے اور اس کا نام کیسے لکھا ہوا ہے. اب فار ایگزامپل ایک بندہ پیسے جمع کرا گیا ہے اور آپ کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ رمضان نام کا کوئی ایسا بندہ آیا ہی نہیں ہے ہمارے پاس آج تک، یا رمضان نام کا کوئی اکاؤنٹ ہی نہیں ہے، تو یہ رمضان کیوں لکھا ہوا ہے؟ تو اب آپ کے اکاؤنٹ ذہن میں کیا آ جائے گا؟ ڈاؤٹ آ جائے گا. تو آپ ان دونوں صورت میں، یعنی اگر آپ کے بیلنس ٹوٹل صحیح نہ آ رہا ہو اور آپ کو کوئی ڈاؤٹ آ جائے تو آپ ان دونوں صورت میں سسپینس اکاؤنٹ ڈالیں گے. جب سسپینس اکاؤنٹ آپ کا اوپن ہو جائے گا تو آپ سسپینس اکاؤنٹ جتنا فرق ہوگا وہ آپ ڈال دیں گے سسپینس اکاؤنٹ میں. اور جب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جناب یہ والا ایرر تھا اور ہم نے اس کو پتہ چل گیا کہ یہ رمضان نہیں تھا بلکہ رضا تھا، تو جناب آپ نے اس کے رضا کے اکاؤنٹ میں لے کے جائیں گے، ریکٹیفائی کر دیں گے. اس کو کہتے ہیں سسپینس اکاؤنٹ. جب آپ کو یعنی کہ یہ 2 صورتیں پیدا ہو جائیں، میں یہ لکھ دیتا ہوں کون سی صورتیں. جی ہاں، سسپینس اکاؤنٹ کیا چیز ہوتی ہے میں نے آپ کو بتا دیا. سسپینس اکاؤنٹ 2 صورتوں میں اوپن کیا جائے گا. نمبر 1، بیلنس آف ٹرائل بیلنس ڈس ایگری. ٹرائل بیلنس کا جو بیلنس ہے وہ پورا
ٹوٹل صحیح نہیں آ رہا، ڈیبٹ میں فرق ہے تو کریڈٹ بڑا ہو جاتا ہے، ڈیبٹ بڑا ہوتا ہے تو کریڈٹ چھوٹ ہو جاتا ہے، یعنی ٹرائل بیلنس کا جو بیلنس ہے وہ پورا نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد پوسٹ ڈاؤٹ فل آئٹم، جب آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ یہ آئٹم ڈاؤٹ فل ہے، یہ اس نام کا بندہ کیوں نہیں آیا تھا ہمارے پاس، لیکن یہ نام کیسے لکھا، تب آپ سسپینس اکاؤنٹ کھولتے ہیں، اور جب آپ کو صحیح اکاؤنٹ کا پتہ چل جاتا ہے تو آپ اس کو ریکٹیفائی کر دیتے ہیں، صحیح آئٹم میں ڈال دیتے ہیں۔ مثلا جناب سم ٹائم ٹرائل بیلنس ڈز ناٹ ٹیلی دیٹ ڈسپائٹ آل ایفرٹ بٹ ون کی ناٹ wait indefinitely an account must be closed at the end of the financial year. In such case, the amount of difference entered in the lighter column against the suspense account. Suspense account is open in the ledger and it is and given debit or credit as case may be. Later when the mistake are deducted, the rectifying entry are passed. یعنی کہ جب آپ کے پاس جناب انٹری صحیح معلوم ہو جاتی ہے تو آپ سسپینس اکاؤنٹ میں جو ہے وہ اکاؤنٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ پوسٹ ڈاؤٹ فل آئٹم۔ پوسٹ ڈاؤٹ فل آئٹم کیا ہے؟ سم ٹائم این آئٹم کی ناٹ بی پوسٹڈ ٹو دا کریکٹ اکاؤنٹ فار ون ریزن اور اندر ریزن۔ فار ایگزامپل یو may receive a remittances ₹2000 but you may not know how has sent to you. You then pass the following entry. دیکھیں جی آپ کے پاس ایک بندے نے پیسے بھیجے ہیں، اب آپ کو یہ پتہ نہیں چل رہا یہ پیسے کس نے بھیجے ہیں، آپ کیا کریں گے؟ انٹری کیا کریں گے؟ آپ انٹری جناب کیا کریں گے کہ کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ، پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے کیش اکاؤنٹ ڈیبٹ، اور ادھر کر دیں گے جناب سسپینس اکاؤنٹ کریڈٹ۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور اسی طرح اگر آپ کے پاس جناب والا یہ پتہ آپ کو پتہ چلا ہے کہ یار یہ جو میں نے پیمنٹ کی ہے یہ کس کو کیا مجھے یاد ہی نہیں آ رہا، اب آپ کیش کریڈٹ لکھیں گے، سسپینس اکاؤنٹ ڈیبٹ لکھیں گے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جب آپ کو یہ پتہ چل گیا جناب یہ والی جو اماؤنٹ ہے، یہ جو اماؤنٹ کیش ریسیوڈ کیا ہے یہ جناب میں نے سلمان سے ریسیو کیا ہے، اب آپ انٹری پاس کیا کریں گے؟ اسی انٹری کو آپ الٹ کر دیں گے، سسپینس اکاؤنٹ ڈیبٹ، سلمان اکاؤنٹ کریڈٹ۔ ٹھیک ہے؟ یہ جناب ہمارے پاس جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ریکٹیفیکیشن آف ایرر کا اہم چیپٹر تھا۔ جی ہاں، آپ کے پاس آپ کو پتہ چل گیا کہ ایرر، ریکٹیفیکیشن آف ایرر جو ہے کون کون سے اس کے ایرر ہیں اور ان کو درست کیسے کیا جاتا ہے۔ رانگ انٹری پہلے، سب سے پہلے رانگ انٹری آپ کو پتہ معلوم ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کے پاس جناب اس کی درست انٹری آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اس کو الٹ کر دیتے ہیں تو وہ ریکٹیفائی ہو جاتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں جناب، جس کو جنرل انٹری صحیح پاس کرنی آتی ہے وہ یہ بندہ سمجھ سکتا ہے، جس کو جنرل انٹری ہی نہیں آتی وہ اس کو ریکٹیفیکیشن آف ایرر کبھی بھی سمجھ نہیں آتی۔ لہذا اب آپ کے پاس آپ کو اصول اور ضوابط پتہ ہونا چاہیے کہ جنرل انٹری کیسے پاس کی جاتی ہے۔ اگر آپ کو جنرل انٹریز کے بارے میں نہیں پتہ تو جناب آپ مجھے بتائیں گے، میں اس کے اوپر لیکچر دے دوں گا، کون سے آئٹم ہوتے ہیں ڈیبٹ ہوتے ہیں اور کون سے کریڈٹ ہوتے ہیں، جنرل انٹری کیسے پاس کی جاتی ہے۔ تو جناب ایک بار تو پھر میں آپ کو تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس ٹو مین ٹائپس ہوتی ہیں اس کی ایرر کی۔ سب سے پہلے ہوتا ہے ایرر آف اومیشن۔ ایرر آف اومیشن کے اندر مزید دو ٹائپ ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کمپلیٹ ایرر، ایک ہوتا ہے پارشل ایرر۔ کمپلیٹ ایرر میں آپ مکمل بھول جاتے ہیں، نہ لیجر میں لکھتے ہیں نہ ہی آپ جنرل انٹری پاس کرتے ہیں۔ پارشل ایرر میں جنرل میں لکھتے ہیں، جنرل انٹری پاس کرتے ہیں، لیکن آپ لیجر میں بھول جاتے ہیں۔ تو یہ ہے ایرر آف اومیشن۔ اس کے بعد ایرر آف کمیشن ہے۔ ایرر آف کمیشن کے اندر آگے مزید ایرر ہیں جناب، اس کا ایک ایرر آف پرنسپل ہے جس میں آپ کیپٹل اور ریونیو ایٹم کی جو تمیز ہوتی ہے وہ کرنا بھول جاتے ہیں، یعنی ریونیو ایٹم کو آپ کیپٹل سمجھ دیتے ہیں، کیپٹل کو ریونیو سمجھ دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو بتاتا ہوں، گوڈز سولڈ فار کیش، گوڈز آپ نے سول کیے ہیں کیش کے بدلے۔ اب آپ کیا کرتے ہیں، آپ کو چاہیے تھا کیش ڈیبٹ اور سیل کریڈٹ لکھتے، اب آپ نے کیا لکھ دیا ہے، کیش ڈیبٹ اور جناب والا فرنیچر کریڈٹ، یا کوئی اور ایٹم یعنی جس کا کیپٹل نیچر ہے اس کو کریڈٹ کر دیا۔ یا اسی طرح آپ نے جناب پرچیز کی ہے، پرچیز گوڈز فار کیش، آپ کو چاہیے تھا کہ پرچیز اکاؤنٹ ڈیبٹ کیش کریڈٹ، لیکن آپ نے کیا لکھ دیا، مشینری اکاؤنٹ ڈیبٹ اور کیش کریڈٹ۔ تو اس کو کہتے ہیں ایرر آف پرنسپل۔ تو جناب اس کے بعد ایرر آف کمیشن کا دوسرا ایرر ہے کمپنسیٹنگ ایرر۔ کمپنسیٹنگ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ علی کے پیسے شان میں اکاؤنٹ میں ڈال دیے، شان کے پیسے جناب عثمان کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے، تو یہ یعنی کہ ایک دوسرے کے اکاؤنٹ غلط ہو جانا، یہ ایک ایرر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ایرر آف پوسٹنگ ہے اور ایرر آف کاسٹنگ ہے۔
آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا وہ ایرر جو ہے، ایرر آف کمپنسیٹنگ ایرر کے بعد دوسرا ایرر ہمارا جو، اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سارے ایرر کے آپ کو پتہ چل گیا، اس کے بعد ایک سسپینس اکاؤنٹ. سسپینس اکاؤنٹ آپ کو پتہ ہے کہ بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. سسپینس اکاؤنٹ کو سمجھنا جو ہے آپ کو انٹرویو میں بھی پوچھا جائے گا یہ سوال کہ واٹ از سسپینس اکاؤنٹ. اور اس کے علاوہ سسپینس اکاؤنٹ کی ڈیفینیشن پوچھی جائے گی اس کے اندر ایم سی کیو کے اندر، تو وہ بھی آپ کو پتہ نہیں. سسپینس اکاؤنٹ جب آپ کا ٹرائل بیلنس ٹیلی نہ ہو رہا ہو تو آپ کے پاس، آپ نے اب اس کو ٹیلی کرنا ہے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو آپ جناب وہ والی جو اماؤنٹ ڈیبٹ میں فرق آ رہا ہے یا کریڈٹ میں فرق آ رہا ہے تو آپ جناب والا وہ سسپینس اکاؤنٹ میں ڈال کے اس کو ٹیلی کر سکتے ہیں. ایک تو یہ صورت ہو سکتی ہے. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کے پاس، جب آپ کے پاس ڈاؤٹ فل آئٹم آ جاتے ہیں. ڈاؤٹ فل آئٹم کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ یہ اماؤنٹ جو کیش آئی پڑی ہے یہ کس کی آئی پڑی ہے. تو آپ کیا کریں گے؟ کیش ڈیبٹ سسپینس اکاؤنٹ کریڈٹ. آپ کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ جو پیسے آئے تھے یہ تو ساجد نے بھیجے تھے، اب آپ انٹری درست کر لیں گے سسپینس اکاؤنٹ ڈیبٹ اور ساجد اکاؤنٹ کریڈٹ. تو یہ ایک ہمارے ایرر ہیں. تو جناب امید ہے آپ کو ہمارا یہ لیکچر جو ہے اچھا لگے گا. اس کے بارے میں آپ اپنی رائے جو ہے ضرور دیجیے گا. اور میں ایک بات پھر آپ کو بتا دوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور کمنٹ ضرور کیجیے گا. آپ کی رائے کا احترام کیا جائے گا. اور مزید اگر آپ جو ہے اس میں کوئی آپ کو چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ مجھے کمنٹس کریں گے، یا ہمارا اکیڈمی کا نمبر آپ کو پتہ ہے اوپر پیج بنا ہوا اس میں نمبر لکھا ہوا ہے، آپ ڈائریکٹ واٹس ایپ پہ کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.